ब्रेक के बाद खुश आमदीद वीनस एचडी की खुसूसी नशरियात पर रौनक रमज़ान में एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। और कोशिश ये होती है कि जो हमारे सेगमेंट हों उनमें जो उलमा हैं, नात ख्वां हैं या बिज़नेस कम्युनिटी या तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के जो लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी चेंज होते रहें और तमाम ही हाजरीन मैक्सिमम लोग हिस्सा ले सकें हमारी इस स्पेशल नशरियात में। इस वक्त कुछ हाजरीन का हमारे सेट पर इजाफा हो चुका है। नौजवान स्कॉलर कहूँ, खतीब कहूँ या फ्यूचर का आलिम दीन कहूँ, सैयद कुमैल ज़ैदी साहब, और अच्छी आप मनकबत ख्वां और हमदो सना भी पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद कुमैल ज़ैदी। उनके साथ मौजूद हैं हमारे मोहतरम ही काफ़ी बार हमारे पास आते रहते हैं और बहुत स्पेशल अपना टाइम निकालते हैं, फयाज़ कादरी साहब। कादरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे मोहतरम हाफिज़ अंसारी साहब। अंसारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और दूसरा सेगमेंट हमारा स्टार्ट है और नाते रसूल मकबूल से हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी जो ब्रेक के बाद जब हम आएँ या हम जब रमज़ान की स्पेशल खुसूसी नशरिया शुरू करें तो हमदो सना के साथ भी हम शुरू करेंगे। तो आज जिस तरह सैयद कुमैल ज़ैदी हमदो सना भी पढ़ते हैं, तो आज हम चाहेंगे कि हमदो सना से अपनी सेकंड सेगमेंट का आगाज़ करें। सैयद कुमैल ज़ैदी, मैं चाहूँगा कि हमदो सना से अगर हम आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिल नबीय्यीन व रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ किबला जनाब साजिद भाई का, इसके अलावा आपके जो वीनस एचडी टीवी आपकी टीम है पूरी ट्रांसमिशन की, इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि दावत सुखन दिया, दावत ट्रांसमिशन दी। शुक्रिया। सिर्फ चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करूँगा और जाहिर सी बात है कि इल्तिजा एक मुनाजात है खुदा बंदे आलम के हुजूर इंशाअल्लाह। और साथ में शुमार होंगे तो जाहिर सी बात है कि नात ख्वां बेहतरीन नात ख्वां बैठें। हम तो सिर्फ एक शो किया उस पर पढ़ते हैं फूलन, तो खैर जाहिर सी बात है कि ख़तीब हूँ और एक स्टूडेंट की हैसियत से तालिब इल्म हूँ। मौला मौला मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा। मिलके पढ़ेंगे। मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा। आमाल में मेरे शामिल हर हुक्म उदूली भी है, मालूम है कितनी लंबी फहरिस्त गुनाहों की है। दौलत के पीछे भागा, दुनिया से शोहरत ली है, हुर के सदके में मौला उम्मीद मेरी यही है। करता हूँ दिल से तौबा, मेरे मौला राजी हो जा, 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 मेरे मौला राजी हो जा। रहमत न तेरी गर होती तो मेरी हलाकत होती, पर्दा पोशी जो न करता तो होती मेरी रुसवाई। मत मौत गजब की देना, मत नाजिल करना सख्ती, मिल जाए सुकून इस दिल को, हो जाए अगर तू राजी। आंखों से लहू है बहता, मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा। तूने ही शिफा दी मौला जब आन पड़ी बीमारी, ढक दी अपनी रहमत से मेरे तन की उरियानी। था भूख से मरने वाला तो दे दी तूने रोटी, हर ऐप पे पर्दा रख कर दुनिया में इज्जत दे दी। अब मुझको बना ले अपना, मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा, मेरे मौला राजी हो जा। और कबला देखिएगा इस सबसे पसंदीदा शेर है मेरा के माहौल माहौल दिखाएगा ये दौलत शोहरत क्या है।
نا اہل زمانہ جو دے آخر وہ عزت کیا ہے بکری کی چھینک سے کم تر دنیا کی حقیقت کیا ہے سمجھو کہ عبادت کیا ہے خالق کی اطاعت کیا ہے ناراض 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 ہو ساری دنیا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا اور آخری بند دیکھیے گا کہ ہر خواہش نے کر ڈالا ہے پارا پارا مجھ کو دولت نے دبوچا مجھ کو شہرت نے مارا مجھ کو جب دین کے پیچھے بھاگا دنیا نے پکارا مجھ کو جب دین کے پیچھے بھاگا دنیا نے پکارا مجھ کو پنجے سے نفس کے نکلوں دے دے جو سہارا مجھ کو ہو جاؤں گا میں زندہ میرے اللہ راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا میرے مولا راضی ہو جا سبحان اللہ بہت خوب سید کمیل زیدی صاحب اور نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم فیاض قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض صاحب دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا شروع ہو چکا ہے مغفرتوں کا یہ سلسلہ ہے کیسے دیکھتے ہیں اور تاریخ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور ان کی زندگی میں یا کوئی تاریخ کے پس منظر میں اگر آپ بتائیں کہ اس کی خصوصیت کیا ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ویسے تو پورا رمضان المبارک ہی رحمت و برکتوں کا نزول اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن خاص طور پہ جو ہے وہ یہ عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو گیا اسی طرح عشرہ مغفرت کی آمد کا سلسلہ ہو چکا اس کے بعد جہنم سے آزادی کا جو ہے وہ عشرہ بھی اللہ کریم ہم تمام کو جو ہے وہ نصیب فرمائے لیکن خاص طور پہ ویسے تو پورا رمضان المبارک میں اللہ تبارک بطالہ ہر لمحے بے شک ہر گھڑی جہنم سے آزادی ان گناہ گاروں کو بھی اللہ تبارک بطالہ عطا فرما دیتا ہے جن کے اوپر گناہوں کے سبب گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا لازم ہو چکا ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک بطالہ کی رحمت ہے خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر یہ وہ مہینہ ہے ناظرین سے بھی کہتا چلوں کہ خاص طور پہ اللہ تبارک بطالہ نے اسی رمضان المبارک کا جو نامی اس میں گرامی بھی ذکر فرمایا سبحان اللہ اور دوسرا عشرہ ہو یا پہلا ہو یا آخری ہو اس میں خصوصیات کے ساتھ ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ماشاءاللہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ رحمان کے بندے اس سے پہلے والی آیات کا اگر ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں اس کی تشریح تفسیر کے اندر اگر ہم مفسرین کی کتب کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے سبحان اللہ ہمارے جو بزرگان دین تھے جو ہمارے صحابہ تھے جو ہمارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تھے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو تکبر نہیں کرتے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چل کر ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کہ رحمان کے بندے وہ بھی ہیں وہ رحمان کے بندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ رکوع میں سجود میں اپنی پوری جو ہے وہ رات گزار دیتے ہیں بہت خوب والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رکوع کے اندر سجود کے اندر تو میں جو ہے وہ ناظرین سے کہتا چلوں کہ پورے رمضان المبارک ہی میں ہمیں خاص طور پہ جو ہے وہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے دل آزاری سے بچنا چاہیے صدقہ و خیرات کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے اللہ کریم ہم تمام کو عمل صالح سال کے 12 مہینے جب تک ہم زندہ ہیں ہر نماز جو ہے وہ ہم آخری نماز سمجھ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھی بات کی فیاض قادری صاحب نے اور ہمارے پیارے بھائی شہباز مصطفی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز صاحب آج کی جس سوسائٹی میں آپ ہم جی رہے ہیں
ہمارا تو کعبہ قبلہ اور ہمارا جو دین کا جو پلرز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ ہمارا معاشرہ بینگ اے مسلم ہم بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہیں. پھر بھی ہمیں چیدہ اور کہیں سے یہ جب آوازیں آتی ہیں کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہے یا آج کل کی جس ہم دور میں رہ رہے ہیں تو شاید بچوں کو وہ پرورش میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے یا کہ کہیں کہ آج کل کا کوئی سوشل میڈیا کا کوئی اس میں وہ ہے, کیا کہیں گے, کیسے رہنمائی کریں گے کہ ماں باپ, اللہ پاک کہتا ہے کہ زمین پر اگر میں نے اپنے بعد کسی کو عزت دی تو وہ ماں باپ کو, تو آج کی اولاد اس سے غافل کیوں ہے؟ اللہ, یہ آپ نے بہت شاندار سوال کیا اور مجھے اپنے ایک کلیگ کی بات یاد آ گئی, اس پر وہ بھی میں سنانا چاہوں گا. ایک دوست ہوتے ہیں ہمارے, سن رہے ہوں گے, جنید کمال صاحب, ٹیچر بھی ہیں, وہ لیکچرر ہیں ماشاءاللہ, اور ان کا طب سے بھی تعلق رہا ہے. تو ایک دفعہ وہ واقعہ سنا رہے تھے ہمیں, اسی سے ریلیونٹ ہو گئی آگے جا کے. ایک حکیم صاحب تھے اور ان کے پاس وہ سیکھنے جایا کرتے تھے, ابھی بھی حکیم صاحب آئی تھنک حیات ہیں. تو ایک مریض ان کے پاس آیا اور مریض نے آ کر اپنا مسئلہ بیان کیا کہ حضرت یہ معاملہ ہے. انہوں نے دوا دے دی, پھر آیا ایشو لے کر, انہوں نے پھر دوا. اچھا, وہ دوا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب کتنے پاور کی دینی ہے, مطلب انٹینسٹی کیا ہونی چاہیے اس کی. تو جب وہ سیکنڈ ٹائم آیا یا تھرڈ ٹائم آیا اور اس نے بولا کہ افاقہ نہیں ہوا ہے, تو حکیم صاحب نے کہا جنید صاحب آپ باہر چلے جائیے, اور ان سے اکیلے میں بات کی. پھر اب ظاہر ہے وہ تشویش, ذرا کیوریوسٹی بڑھ جاتی ہے کہ آخر ایسا کیا تھا کہ حکیم صاحب کوئی خاص بات بتا رہے تھے جو مجھے نہیں بتانا چاہتے تھے, کیا معاملہ تھا. تو جب وہ مریض باہر گئے نا, تو جنید صاحب نے ان کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ کیا پوچھ رہے تھے حکیم صاحب, آپ سے کیا پوچھ رہے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ یار اصل میں معاملہ یہ تھا کہ جو دوا انہوں نے دی تھی نا اس نے کام کرنا تھا. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں تم نے کسی کا حق دبا کے رکھا ہو. تو کبھی کسی کا حق دبا کے رکھا ہوا ہوتا ہے نا, پھر دوائیں بھی اثر نہیں کرتی ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح اب بات کر لیں اولاد کی تربیت کی, چونکہ اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں, میں اس سے بھی ریٹ کروں گا, اور اسپیسیفکلی کسی ایک کی بات نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے. لیکن یہاں یہ بات ضروری ہے کہ دیکھیں رزق حلال اگر آپ نہیں کھلا رہے نا, تربیت تو بات کی بات ہے, اگر رزق حلال اس کے منہ تک نہیں پہنچ رہا اور وہ بچہ چونکہ آپ کی کفالت میں اگر نہیں پہنچ رہا, تو اس کے ظاہری طور پر آپ کے سامنے امپیکٹس آئیں گے. ہر چیز کا اثر ہوتا ہے, کچھ چیزوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور کچھ وہ ہوتی ہیں جن کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے, مطلب ظاہر اور باطن کی بات آ جاتی ہے. تو یہی بات تربیت کی ہوتی ہے, یہی بات اولاد کو رزق حلال کھلانے کے حوالے سے ہوتی ہے, اور والدین کا اپنا بھی کردار جو ماضی ہوتا ہے وہ بھی ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر میں بات کروں, وہ 16ویں پارے میں جہاں حضرت خضر سے ان کی ملاقات کا ذکر ہے, اور حضرت خضر نے انہیں منع کیا تھا کہ پیارے موسیٰ آپ سوال نہیں کیجیے گا کسی معاملے میں, لیکن وہ سوال کر رہے تھے, پھر روک دیا. ایک معاملہ ایسا تھا کہ وہ کسی شہر سے گزر رہے تھے, کسی جگہ سے, اس بستی کے لوگوں سے انہوں نے ایک وقت کا کھانا مانگا. شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بالکل کچھ نہیں ہے نا, ایک وقت کا بھی کسی کے پاس کھانا نہیں ہے, ایسی سچویشن میں وہ سوال کر سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جناب احساس فنڈ کی لائن میں آپ لگے ہوئے ہوں اور آپ مستحق نہ ہوں, شریعت یہ کہتی ہے. تو وہ ایک وقت کا کھانا جو کہ شریعت کی طرف سے ان کے لیے الاؤ بھی تھا, انہوں نے سوال کیا, لیکن بستی کے لوگوں نے نہیں دیا. آگے وہ گئے تو ایک دیوار جو گرنے ہی والی تھی, حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا. تو بعد میں جب تعویل پوچھی اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف کاموں کی, تو اس کی تعویل انہوں نے یہ بتائی کہ اصل میں یہ جو دیوار تھی نا, اس کے پیچھے یتیموں کا خزانہ تھا, اور وہ یتیم بچے ایسے تھے کہ اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ لوٹ لیتے اور وہ اپنا مال نہیں بچا سکتے تھے. چونکہ ان کے آباء و اجداد میں ایک سال گزرا تھا, اور مفسرین فرماتے ہیں شاید وہ 7ویں یا 9ویں بشت میں تھا, تو چونکہ وہ صالح تھا اور اس کا نیک عمل تھا, وہ زندگی گزار کر چلا گیا, اس کا بینیفٹ یہ مل رہا تھا کہ اولاد جو کہ خود اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتی, اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیج دیا. تو اگر آپ نے یا میں نے, ہم سب نے اچھی زندگی گزاری ہو, تو ہمیں اس بات پر بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے اولاد کا کیا ہوگا. اگر ہمارا عمل صحیح رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد اس کا ثمر پاتی ہے. حلال, اور یہ حلال دیکھیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا درجہ دیا ہے, جبکہ کفالت ہو رہی ہے.
اسی طرح اگر کوئی شوہر ہے اور وہ کما رہا ہے اور اس سے اپنی بیوی کی کفالت وہ کر رہا ہے نان نفقہ، تو وہ بھی کسب حلال کی وجہ سے عبادت کا درجہ بہت اچھی بات کی آپ نے مصطفی صاحب، اور آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. میں یہی سوال سید کمیل زیدی صاحب آپ کی طرف لے آؤں گا. ہم نے جب ہم دین اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کا دور پڑھتے ہیں، پھر ہم اہل بیت کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو بچپنا تو حسنین نے بھی گزارا ہے. تو کیا وہ بچپنا تھا، وہ تمیز کے دائرے، وہ بڑوں کا جو اخلاق، ایک نظریہ، ایک فلسفہ، ایک سوچ کے تحت زندگی انہوں نے گزاری، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت اچھی بات قبلہ دونوں ہی عالی حضرت صاحب نے بہت ہی پیاری باتیں کہیں، جناب طارق صاحب نے بھی اور جناب قبلہ اسکالر صاحب نے بھی، نوجوان اسکالر ہیں ماشاء اللہ. جہاں تک تعلق دیکھیں ائمہ اور اہل بیت کے اصحاب کے اپنے بچپنوں کا آتا ہے، دیکھیں وہاں کا جو کچھ ہوتی ہیں تربیتیں جو گود میں آ کے جو ہے وہ سکھائی جاتی ہیں یا تہذیب بتائی جاتی ہے. کچھ ہوتی ہیں تہذیبیں جو وہیں سے جب دنیا میں جب آتے ہیں عالم ارواح میں ان کے اندر روحوں میں ہی وہ ڈال دی گئی ہے کہ ان سے تہذیب ان کو سکھائی نہیں جائے گی، ان سے تہذیب سیکھی جائے گی، خواہ یہ بچپن میں ہوں، خواہ بڑے ہوں، نوجوان کی کیفیت میں ہو یا بزرگ کی کیفیت میں ہو. تو وہ گھرانہ ہے جہاں سے ہمیں تہذیب ملتی ہے کہ سیکھنا کیا ہے. ان کے بچوں کو دیکھ کے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی کیسے. میرا سوال بھی یہ تھا کہ آج کی جو سوسائٹی کے نوجوان ہیں وہ مشل راہ بنائیں. میں اس پہ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور لیکن اس کے لیے قبلہ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مشعل راہ تو اس صورت میں بنائیں گے جب راہ کو صحیح دیکھیں گے نا. راہ ہی نہیں پہچان پا رہے قبلہ تو کیسے مشعل راہ بنائیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے نا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کون سی وے پہ جانا ہے یا مجھے کون سی راہ کو چننا ہے یا کس راہ پہ جانا ہے. جب تک میں اس کا ہی تعین نہیں کر پاؤں گا تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں صحیح راہ دیکھوں یا غلط راہ دیکھوں. تو ابھی میں تو بھٹکا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے کہاں جانا ہے، آیا یہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو رہی بات بچپنے میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ سیرت ائمہ سے اٹھائیں، سیرت اصحاب سے اٹھائیں. کیا پیارا واقعہ ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا، کافی اب تو ماشاءاللہ کورسز میں پڑھایا جاتا ہے. قبلہ اس کی تائید کریں گے سرکار، یقیناً آپ بھی کریں گے اس کی، کہ ایک جو صحابی رسولی تھے، غالباً ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا میرے، تو وضو کر رہے تھے. اچھا یہ ہوتی ہے تہذیب اور یہ ہوتا ہے اخلاق، اور یہ ہوتا ہے گھرانہ کہ ہمارا تعلق کس گھرانے سے ہے. ان کی جگہ میں یہ آپ ہوتے قبلہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں تم غلط وضو کر رہے ہو، تم کیا نہیں ایسے نہیں ہوگا. امام حسن سے امام حسین نے کہا کہ بھائی آپ دیکھیے کیا میں وضو صحیح کر رہا ہوں؟ اگر میں وضو صحیح کر رہا ہوں تو مجھے آپ بتائیے گا. کیا کیا امام حسین نے وضو کیا، امام حسن نے اس کی تائید کی، ہاں بھائی تمہارا وضو تھا. اینڈ میں کیا ہوا اس کا نتیجہ مورل یہ نکلا کہ وہ جو اصحاب تھا خود شرمندہ ہو گیا کہ حسنین کریمین آپ دونوں کا وضو صحیح تھا، میرا وضو غلط تھا. تو یہ ہوتی ہے بہت شاندار انہوں نے بات کی. میں ایک پوائنٹ اس پہ ضرور جوڑنا چاہوں گا. ایک سبجیکٹ ہے ڈسکورس انالیسس، اور ڈسکورس انالیسس میں کلچرل ڈفرینسز کی بھی بات کی جاتی ہے. یہ بات جو کہ حسنین کریمین کا طریقہ تھا، اس چیز کو وہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں کہ کبھی انڈائریکٹلی بھی میسج کنوے کیا جاتا ہے. کیا بات ہے. یہ بھی اگر ہمیں ملا تو تاجدار کائنات کے ماننے والوں اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں کی بارگاہ سے ملا. کوئی شک نہیں، ہمیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں پر بھی نہیں جانے کی ضرورت ہے. حسن اخلاق ہمیں وہاں سے ملا، تہذیب ہمیں وہاں سے ملی، تمیز ہمیں وہاں سے ملی، اخلاق ہمیں وہاں سے ملا. دنیا میں رہن سہن ہمیں کس طرح کرنا ہے، دین ہمیں وہاں سے ملا. دین تو ملا ہی وہیں سے نا، دین است حسین، دین تو ملا ہی وہیں سے. دین مکمل ہو گیا. دین است حسین، دی پناہ، خالی دین نہیں، دین کو پناہ دینے والا گھرانہ ہے. دی پناہ است حسین، ایسا گھرانہ جو دین کو پناہ دیتا ہے قبلہ. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. عشق کے فلسفے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور حافظ انصاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب، جس طرح اس دین اور عشق حسین اور عشق اہل بیت اور عشق رسول کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں انشاءاللہ عز و جل یہ جو نقشہ جو حضرت نے کھینچا ہے تو یہ نقشہ یعنی ہماری زبان قاصر. بسم اللہ بسم اللہ. ہم ساری زندگی قلم اٹھائیں اور لکھتے رہے تو ان کی تعریف و توصیف بیان نہیں. کیا بات کر دی کہ قلم ختم، انک ختم، درخت ختم. پوری دنیا کے درخت جو ہیں وہ محدثین لکھ لکھ کر تھک گئے. انہوں نے کہا نہیں قلم ٹوٹ گئے ہمارے. امام حسن حسین کی شان بیان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بسم اللہ. جس کی گود میں وہ کھیلے ہیں، کیا بات ہے، اور کیا جس بات. کی نسل سے وہ پیدا ہوئے ہیں، انشاءاللہ. ان کا ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھ درود پاک شامل. سبحان اللہ.
کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سینے کیا بات، علی کیا بات، محسن علی ہے فاطمہ، سبحان اللہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اختیار کل کے باوجود، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، اوپر نہیں بڑھنا، اوپر نہیں بڑھنا، اختیار کل کے باوجود جنہیں جنت کی سردار، سبحان اللہ سبحان جنت اللہ کی سردار نہیں، بیٹے جنت کے سردار، ماں کا تو پھر جنت ہی کیا ہوگی نا آپ قبلہ، نے جو جوانان جنت کے کلام سردار ہی ہوں۔ ایسا پڑا کہ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، تو یقیناً میں جو ہے وہ اس پر چھوٹی سی خاتون جنت سرور کونین تاجدار حرمین تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ بیٹی جس کو خاتون جنت کا لقب ملا، اور آپ کا جو ہے وہ گزرنے کا پورے صراط پر سے معاملہ کیسا ہوگا اور انداز کیسا ہوگا، شان فاطمہ الزہرا سیدہ سرور کونین کی وہ بیٹی جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نکاح اقدس کے اندر آئیں، اور آپ کا مقام کیسا کہ جب کل بروز قیامت کا محشر کا میدان ہوگا، محشر کا میدان ہوگا اور آپ کا جو گزرنے کا عالم ہوگا کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ کا جو ہے وہ شہزادی کونین کا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب گزر ہوگا تو منادی ندا دے گا کہ اپنے سروں کو جھکا لو، تاجدار رسالت کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، اور لا الہ جھومنے لگا، لا الہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھنے کا، واہ واہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سبحان اللہ، اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، واہ واہ واہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، کیا کہنے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں چاہوں گا سید کمیل زیدی صاحب اس پر اگر مزید آپ روشنی ڈالیں کہ یہ ہے ہمارا دین اور یہ ہے ہمارے دین کے تمام پلرز کہ جنہوں نے قربانی دے کر اتنا پیارا دین دیا ہمیں، اور کیوں نہ ہم رحمت للعالمین اس کو کہیں کہ جس کے صدقے میں پوری دنیا کو کھل کیا گیا۔ کیا کہیں گے اس دوسرے عشرے میں اہل بیت اور تمام اصحاب رسول نے جس طرح یہ دین سجایا اور دین کو پڑھاتے پڑھاتے آج ہماری نسلوں میں بھی دین ہے۔ قبلہ یقیناً سب سے بڑی قربانیاں ہیں اس گھرانے کی، اصحاب کرام کی، اہل بیت اطہار کی، اور جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ رحمت للعالمین، اگر صرف ہم اس ورڈ پہ غور کریں کہ رحمت للعالمین، یہ نہیں کہا مسلمین کے لیے رحمت ہیں، بے شک انسانوں کے لیے رحمت ہے نا، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عالمین کے اندر قبلہ ہر قسم کی مخلوقات موجود ہے، انسانیت ہے،
پھر دوسرے مراحل ہیں بنا سب کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور کیا درس دیا کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بکس کے اندر وہ اچھی بات ہے کہ کچھ چیزیں بہت ہی زیادہ ہائی لائٹس ہو کے بتائی جاتی ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے قبلہ کہ ہاں رحمت للعالمین کی جو ہے سیرت کو باقاعدہ اجاگر کیا جا رہا ہے. کہ اچھا یہ چیز ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ دین جو پھیلا وہ بیسیکلی پھیلا کس طرح. تھوڑا سا خالی آپ قبلہ اس کی تائید کیجیے گا. سرکار آپ ہی بیٹھے ہیں، اسکالر ہیں اور ماشاءاللہ آپ تو ہیں ہی. دین پھیلا کیسے؟ آیا کہ تلوار کے زور پہ پھیلا؟ خدا نہ خواستہ کسی اور حسن اخلاق سے پھیلا. حسن اخلاق سے. قبلہ وہ خاتون کے جو غیر مسلم تھیں ڈیلی روزانہ حضرت پہ کچرا پھینکتی تھی. ایک دن نہ پھینکنے پر رحمت للعالمین نے گھر جا کے اس سے پوچھا کہ آیا تم بیمار ہو؟ دوسری جگہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ بڑا مشہور و معروف کہ ایک عورت اس وقت عرب میں رہا کرتی، وہ بہت برا بلا کہا کرتی رحمت اللہ عالمین کو. تو اسے اندازہ نہیں تھا رحمت اللہ عالمین. ایسے بات ہے کہ ایک اس وقت نوجوان ہو رہے تھے، بڑھ رہے تھے، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ جو ساتھ میں نوجوان پیچھے سے آ رہا کون ہے. وہ اپنی لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر جانے لگی. تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو کو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، گھر تک پہنچا دوں گا تمہیں. کہا میں تمہیں نہیں جانتی. کہا اس میں جاننے والی کوئی بات ہی نہیں، میں تو گھر جا کے آپ کو خالی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. بہرحال وہ بہت طویل ہے، مختصر کر رہا ہوں خالی کیونکہ سیرت بتانے کے لیے اور اخلاق بتانے کے لیے. حضرت نے کیا کیا قبلہ کہ وہ لکڑیوں گٹھا اٹھا کر اس عورت کے گھر پہ پہنچا دیا. اب اس عورت نے کیا کہا پلٹ کے؟ سرکار دیکھیے گا، وہ عورت کہتی ہے کہ تو نے میری مدد کی تو تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں. کہا کیا یہاں پہ کوئی محمد نام کا لڑکا ہے؟ اس سے بچ کے رہنا. کہا کیوں، کیا کرتا ہے وہ؟ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب باتیں کرتا ہے وہ. لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، میں محمد ہوں اللہ کا رسول. عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، لوگوں کو منگراتا ہے وہ. اور پتہ نہیں کون سا نیا دین لے کر آیا، دین اسلام لے کر آیا کوئی. اس سے بچ کے رہنا. حضرت نے کیا کہا کہ میں ہی تو وہ محمد ہوں. سبحان اللہ، میں ہی تو وہ محمد ہوں. اچھا تمہارا دین یہ کہتا ہے؟ کہا میرا دین یہ کہتا ہے کہ جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قابل امداد ہے تو میں اس کی مدد کروں. سبحان اللہ، میرا دین یہ کہتا ہے. بس یہ کرنا. قبلہ فوراً کہتی ہے اچھا تو کیا پڑھاتا ہے لوگوں؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قبلہ دیکھنا پڑے گا، نوعیت دیکھنی پڑے گی. اس نے اخلاق سے جیتا، اخلاص سے جیتا. بہترین. بے شک حسن اخلاق ہی بہت جو ہے وہ اعلیٰ اور رفعت والی چیز ہے. لیکن حضرت ہمارے لیے قابل احترام ہے. ان کی گفتگو کے ساتھ میں چھوٹی سی جو ہے وہ حسنین کریمین نے اور خاص طور پہ اہل بیت نے جو میدان کربلا کا نقشہ کھینچا تھا. میدان کربلا کے اندر جو عظیم ترین قربانیاں دی گئیں، اور کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا میدان کربلا کے نقشے کو اشعار کے اندر پرویا کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور حسین بن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ ارے خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم اپنے نانا جان کے دین کی بقا کی خاطر. ناظرین سے بھی کہتا چلوں کہ آج سردی کا موسم آ جائے تو ہم جو ہے وہ بستر سے نہیں نکلتے. اس میدان کربلا کے نقشے کو، منظر کو ذرا تصور کے عالم میں لا کر دیکھو. ذرا سوچو کہ میدان کربلا کے اندر زخموں سے چور چور ہیں تاجدار رسالت کے نواسے حسنین کریمین. حسنین کریمین تو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ آپ کا تو اپنا خاص طور پہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا دردناک جو ہے وہ درس ہے، وہ ہم سب کے لیے اور ناظرین کے لیے یہ جو ہے وہ سبق آموز ہے کہ نماز ہو، عبادات ہو، کوئی سی بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے جب یزیدی لشکر کا جو سپہ سالار آگے بڑھا، آپ کو جو ہے وہ تنے مبارک سے آپ کی جو ہے وہ گردن مبارک کو جسم سے جدا کرنے کے لیے جب آگے بڑھا تو جمعے کا دن تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تاریخی الفاظ ہیں،
سبحان اللہ. تاریخی الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ آج جمعہ کا دن ہے, لوگ اللہ کے حضور جھک رہے ہیں, اے یزید ملعون, میرا سر بھی تن اقدس سے اس وقت جدا کرنا جب میں رب کعبہ کی بارگاہ میں جھکا ہوں. سبحان اللہ. بہت ہی دل فریب مناظر, اور جس طرح آل رسول اور تمام ہمارے دین کے تبع تابعین اصحابہ رسول سب نے اپنے حصے کا کام کیا. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب ہم غلاموں پر نظر ڈالتے ہیں تو بھی ہمیں بلال حبشی جیسے غلام نظر آتے ہیں. تو یہ سلسلہ بہت طویل ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام ہی رمضان المبارک میں عشق رسول پر بھی بات کریں, رمضان المبارک کے فضائل پر بات کریں, اور روزے کے کیا آداب ہیں اس پر بھی بات کریں. اذان مغرب کا وقت بھی قریب ہے, تو ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کا وقت بھی قریب ہے. مجھے, میری ٹیم اور سمر دعا کو اجازت دیجیے اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ملاقات ہوگی آپ سے سحر ٹرانسمیشن میں. اللہ حافظ.